नवंबर की यह बस्ता रात थी। फजल सर्कस देख कर बाहर निकला तो उसे सर्दी का एहसास हुआ। उसने एक झुर्री ली। उसी वक्त उसे अपने घर और वालिदैन का ख्याल आया, जिनसे इजाज़त लिए बगैर ही वो सर्कस देखने आ गया था। क्योंकि उसे पता था कि अगर वालिदैन से इजाज़त लेता या उन्हें बताता तो उसे इजाज़त ना मिलती, और दूसरा उस पर नज़र भी रखी जाती। उसका कमरा वालिदैन के कमरे से अलग था। वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटा काफ़ी देर तक उनके सोने का इंतज़ार करता रहा। जब उसे अब्बा के खर्राटों की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वो जल्दी लेकिन एहतियात से उठा और उनके कमरे में आहिस्ता से झांक कर देखा। दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर सो रहे थे। फिर वो मुतमईन होकर घर से सर्कस देखने के लिए निकल आया। अब घर और वालिदैन का ख्याल आते ही वो तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगा ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। गांव में दाखिल होने से पहले एक बहुत पुराना और बड़ा कब्रिस्तान था, और गांव जाने का रास्ता उसी के दरमियान से गुजरता था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उस रास्ते पर थोड़ा सा ही चला था कि उसे यूं महसूस हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा हो। ये एहसास होते ही उसे बेचैनी सी होने लगी। उसने वहीं रुककर पीछे देखा, फिर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे साथ चलने वाला कोई भी नज़र ना आया। फजल हाफिज कुरान और बहादुर लड़का था, इसलिए ना तो वो घबराया और ना ही उसे डर लगा। कुछ देर तक वो खड़ा देखता रहा और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसका ध्यान अपने अब्बा की तरफ चला गया, और वो सोचने लगा कि अगर अब्बा जाग गए तो खैर नहीं, क्योंकि उसके वालिद नूर हुसैन बहुत सख्त आदमी थे। फजल 16 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसके वालिद उसे मारते। ये बात उसके जहन में आई तो उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। कब्रिस्तान में एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा बूहर का दरख्त था, जिसकी लंबी लंबी शाखें जमीन को छू रही थीं। फजल उस दरख्त के पास पहुंचा ही था कि छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे बहुत अजीब सा लगा। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई लड़की पायल पहने उस दरख्त के गिर्द घूम रही हो। इतनी रात को कब्रिस्तान में लड़की, ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। उसी वक्त फिर से पायल की आवाज़ आई, और साथ ही किसी नस्वानी आवाज़ ने बहुत ही प्यार से उसे पुकारा। फजल आवाज़ सुनते ही ठठक गया। उस आवाज़ ने उसे सहरज़दा कर दिया, और वो उस आवाज़ के ताक़ुब में खिंचता चला गया। लेकिन उसने दरख्त की तरफ कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि उसे एक ज़ोरदार झटका लगा, और उसे उस कब्रिस्तान और बूढ़ के दरख्त के बारे में सुनी बहुत सी पुरअसरार बातें याद आने लगी, जिन पर उसने कभी ना तो तवज्जो दी थी और ना ही कोई खौफ महसूस किया था। फिर इतनी सर्दी में भी उसके माथे से पसीना फूटने लगा। उसके मुंह से खुद ब खुद तिलावत कुरान पाक शुरू हो गई। उसका तिलावत शुरू करना था कि एक बुलंद नस्वानी चीख सुनाई दी, जिसे सुनते ही फजल ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। साथ ही उसने तिलावत जारी रखी, और फिर अपने घर के पास पहुंचकर ही उसने दम लिया। दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। कुछ देर वहीं खड़े होकर उसने अपना सांस दुरुस्त किया। साथ ही वो पीछे मुड़ मुड़ कर भी देखता रहा। फिर अपने घर की दीवार फलांग कर अंदर को कूद गया। उसने आहिस्ता से वालिदैन के कमरे में झांका। लालटीन की मध्यम लौ में वो अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते नजर आए, लेकिन बस उसे कोई बात बेचैन कर रही थी। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा, लेकिन वो बात उसके जहन में ना आ सकी। उसके जहन में एक चुभन सी थी। आखिर कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आ गया और चारपाई पर लेटकर कब्रिस्तान वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। वो गनूदगी में गया ही था कि उसे किसी लड़की की खनकदार हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने झट से आंखें खोल दी। कुछ सोचते हुए उसने लालटीन की मध्यम लौ को ऊंचा कर दिया और पूरे कमरे को गौर से देखा, लेकिन उसके अलावा वहां कोई भी ना था। उसने दोबारा चारपाई पर लेटते ही आयतुल कुर्सी पढ़ी
اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ منٹ بعد ہی وہ نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک پہاڑی پر کھڑا تھا۔ سامنے ہی دوسری پہاڑی پر اس کے والدین صاف ستھرا سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پر سفید سفید بادل اتر رہے تھے جو آہستہ آہستہ اس کے والدین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے والدین سے اپنے آپ کو اتنا دور دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دونوں پہاڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے بے چین ہو کر والدین کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن ایک بہت بڑی اور گہری کھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس کھائی میں گرنے سے بچایا۔ درمیانی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ پھر اس نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ نہ پا سکا۔ آخر وہ اداس ہو کر اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کی طرف چپ چاپ پیار بھرے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ تب اس کے والدین اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر پیچھے کی طرف مڑے اور سفید بادلوں میں غائب ہو گئے، اور وہ پیچھے سے انہیں آوازیں دیتا رہ گیا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اوہ شکر ہے، یہ تو بس ایک خواب تھا۔ اس نے جب اپنے آپ کو کمرے میں اپنے بستر پر پایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، لیکن اس کے دماغ میں چبھن کوئی اضطراب اب بھی تھا۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں رکھے مٹکے سے پانی نکالا اور آدھا گلاس ہی پی سکا تھا کہ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے اپنے والدین کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے یاد آیا کہ ابو تو سوتے ہوئے اونچے اونچے خراٹے لیتے تھے، لیکن رات کو اس نے واپسی پر جب کمرے میں جھانکا تھا تو وہ تو بالکل خاموشی سے سو رہے تھے، جس سے اس کے دماغ میں کھٹک سی پیدا ہوئی جو کافی سوچنے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ اور اب پانی پیتے یاد آیا تو اس نے ان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی طرح دوڑتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے کھولا، جس سے دروازہ دھڑ دھڑا اٹھا۔ اسے کافی شور بھی ہوا، لیکن اس کے والدین اتنا شور ہونے کے باوجود نہ جاگے، تو اس کے دماغ میں ہلچل سی ہونے لگی۔ اسے کچھ انہونی ہونے کا ڈر سا لگنے لگا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ابا کے اوپر سے رضائی کھینچ لی، لیکن لالٹین کی روشنی میں نیچے کے منظر دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ دل تھام کر وہیں گر گیا۔ مولوی امام دی صبح کی اذان دینے کے لیے تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ نور حسین کے گھر کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ رکنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو ان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس وقت تک ساتھ کے گھروں سے لوگ بھی اٹھ کر نور حسین کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ وہ سب مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، لیکن ان کو خود کچھ معلوم نہ تھا تو وہ انہیں کیا بتاتے۔ مولوی صاحب نے پھر سے دروازے پر دستک دی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تو پھر سب نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو دیوار سے اندر کودنے کو کہا، اور مولوی صاحب نے ایک آدمی کو مسجد میں اذان دینے کے لیے بھیج دیا۔ اندر اتر کر آدمی نے کنڈی کھول دی، پھر آگے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے باقی لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ نور حسین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے اسے اونچی آواز میں پکارا، لیکن کچھ دیر تک کسی کی بھی باہر نہ نکلنے پر وہ خود ہی اندر چلے گئے۔ سامنے ہی فضل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، پھر اسے ہلانے لگے۔ اسے ہلاتے ہوئے ان کا دھیان سامنے چارپائی پر نور حسین پر چلا گیا۔ وہ منظر دیکھ کر مولوی صاحب کی بھی چیخ نکل گئی۔ نور حسین کا سر اس کے جسم سے الگ نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی زبان پر فوراً کلمہ جاری ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ با آواز بلند کلمے کا ورد کرتے رہے۔ آخر انہوں نے لالٹین اٹھا کر نزدیک سے دیکھا تو انہیں ایک جھٹکا لگا۔ لالٹین ان کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ سر دھڑ سے ایک طرف پڑا تھا، لیکن بستر پر خون کا قطرہ تک نہ تھا، اور اس کی گردن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مضبوط ہاتھوں والے آدمی نے اپنی طاقت سے گردن کو مسل کر دھڑ سے الگ کر دیا ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کی بیوی کو دیکھا تو وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئے۔ دونوں لاشوں کا ایک جیسا ہی حال تھا۔
جب لاشوں کی یہ حالت باقی لوگوں نے دیکھی تو وہ بہانے بہانے سے غائب ہونے لگے۔ مولوی صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ پہلے وہ بھی لوگوں کے اس گھر کے بارے میں پر اسرار باتوں کو قصے کہانیاں سمجھتے تھے، لیکن یہ انوکھے قتل دیکھ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے علاوہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ تو مولوی صاحب نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کو بلا لیا، پھر خود مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کے بعد جب مولوی صاحب واپس آئے تو فضل ہوش میں آ چکا تھا اور بہت پریشان اور افسردہ تھا۔ اپنے والدین کی اس طرح اچانک اور اتنی بے دردی سے موت دیکھ کر اسے صدمہ تھا، لیکن گاؤں والوں کی بے حسی دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے کو چاہ رہا تھا۔ اسی بات پر مولوی صاحب بھی حیران تھے۔ 10 بجے ان کا جنازہ ہوا۔ اس سے پہلے پولیس کے کچھ لوگ آئے، لیکن لاشوں کی حالت دیکھ کر بغیر کوئی کارروائی کیے واپس چلے گئے۔ جنازے میں کل 4 آدمی تھے: مولوی صاحب، ان کے 2 بیٹے اور خود فضل۔ نور حسین اور اس کی بیوی پاکستان بنتے ہی ہندوستان سے پاکستان اس گاؤں میں پہنچے۔ ان کے پاس پہنے ہوئے کپڑے اور کچھ نقد رقم تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور گاؤں کے ایک طرف ہندوؤں کا چھوڑا ہوا مکان، جس کی 4 دیواری تک نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ انہیں رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، وہ بھی بغیر کچھ خرچ کیے۔ نور حسین لوہار کا کام کرتا تھا۔ مکان کے ایک طرف انہوں نے ایک چھپر سا بنا کر اس میں بٹھی لگا کر اپنے کام شروع کر دیے۔ اس گاؤں میں پہلے کوئی لوہار نہیں تھا، اس لیے ان کا کام خوب چل نکلا اور انہیں اچھی آمدنی ہونے لگی۔ پھر ان کے گھر فضل پیدا ہوا۔ جب جب ان کے پاس پیسے آتے گئے وہ گھر کو وسعت دیتے گئے۔ سامنے ہی 2 درخت ایک دوسرے سے 1.5-2 گز کے فاصلے پر لگے ہوئے تھے۔ رات کو کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں درخت آپس میں باتیں کر رہے ہوں، لیکن نور حسین نے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا تھا۔ انہوں نے فضل کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت گھر کی 4 دیواری بڑھ کر ان دونوں درختوں میں سے ایک کو اپنے اندر لے چکی تھی۔ اسی رات بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ نور حسین نے جب باہر نکل کر دیکھا تو انہیں بہت عجیب لگا۔ ان دونوں درختوں کی شاخیں ہوا کے زور پر ایک طرف ہی جھولنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہوا سے ہلتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپس میں الجھ رہے تھے، اور وہ درخت ایک دوسرے کی طرف جھک رہے تھے جیسے کہ آپس میں گلے ملنا چاہتے ہوں۔ اور اسی وقت مردوں اور عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر نور حسین کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ باہر کیسا شور ہے؟ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے کانپتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ پر کچھ تو ہے نا، لوگوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا نا چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے بیوی کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو ان کی بیوی حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی، لیکن آگے سے کچھ بولے بغیر ہی وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ پوری رات انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ یہ آوازیں سن کر فضل، جو کہ ابھی چھوٹا سا تھا، وہ بھی جاگ گیا۔ پھر اس کی امی نے بڑی مشکل سے اسے سلایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ آخر وہ تنگ آ گئے، لیکن ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہ تھا۔ وہ لوگ 4 دیواری کو بڑھا کر پریشان تھے۔ اب وہ یہ گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کوئی عامل بلانے کا سوچا، لیکن کچھ عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی اچھا عامل نہ مل سکا، اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہا۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نور حسین کے گھر کوئی آسیب ہیں۔ لوگ ان سے دور دور رہنے لگے۔ ہر رات ان کو اب بھی آوازیں آتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا۔ ان کو نہ مالی اور نہ جانی نقصان ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ان آوازوں کے عادی ہو گئے، اور فضل کے پہلا پارہ حفظ کرتے ہی انہوں نے رات کو گھر کے چاروں کونوں پر تلاوت کی، جس سے ایک دم ہی یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ رات ان کے گھر کتنے عرصے بعد سکون کی رات تھی، اور یوں فضل نے روزانہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ سب کچھ بھول بھال گئے۔
اور جب ان لوگوں کو کچھ نہ ہوا تو گاؤں والے بھی آصف کی بات بھول کر ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ فضل کے حفظ مکمل کرتے ہی وہ اپنے باغ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ آصفی واقعے کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ نور حسین کی دکان کی چھت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے چھت بدلنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ بنا لیا اور اس کام کے لیے مضبوط قسم کا ایک کلہاڑا بنایا۔ اس درخت کو مت کاٹو، یاد نہیں جب چار دیواری ہم نے بنائی تھی تو کتنا مسئلہ بن گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن نور حسین نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر درخت کو کاٹ دیا۔ اور شام تک کچھ بھی نہ ہوا تو اس نے بیوی سے کہا، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہوا، تم تو ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ خاموش لیکن بہت پریشان تھی۔ انہی دنوں گاؤں کے ساتھ ایک میدان میں میلہ لگا۔ سب گاؤں والوں نے وہ میلہ دیکھ لیا تھا سوائے اس خاندان کے، کیونکہ نور حسین کو نہ تو خود ان چیزوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے دیتا تھا۔ فضل حسین کو اپنے دوستوں سے میلے میں لگی سرکس کے بارے میں دلچسپ کرتب سن کر سرکس دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اسی رات وہ سرکس دیکھنے کی خوشی میں تلاوت کلام پاک کرنا بھول گیا اور امی ابا کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے والد بھی اس رات کام کر کے بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی تلاوت کرانا یاد نہ رہا۔ میاں بیوی تلاوت کرائے بغیر ہی سو گئے اور ان کے سوتے ہی فضل سرکس دیکھنے نکل گیا۔ اور پھر جناتی مخلوق جو کب سے ان پر تاؤ کھائے بیٹھی تھی، اس نے بہت ہی خطرناک انتقام لیا۔ ان لوگوں کے پورے اسرار قتل کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں، کیونکہ ان کے گلے مسل کر مروڑ دیے گئے تھے۔ بستر پر خون کا قطرہ تک نہ تھا اور غسل دینے والے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسموں سے بھی جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اپنے والدین کی موت کے بعد فضل بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اب تو لوگ بھی اس سے ڈرنے لگے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہا ہوتا، لوگ وہ راستہ چھوڑ جاتے۔ یہاں تک کہ وہ مسجد میں جاتا تو وہاں بیٹھے لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وہاں سے بھاگ جاتے، جیسے کہ انہیں کوئی جن نظر آ گیا ہو۔ اس ساری صورتحال سے فضل بہت پریشان تھا۔ وہ جب گھر جاتا تو اسے اپنے والدین کی یاد ستاتی اور گھر جیسے اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ جب جب اسے والدین کی یاد ستاتی تب تب اس کے دل میں اس جناتی مخلوق کے لیے غصہ بھرنا شروع ہو جاتا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا اور رات گئے ہی گھر لوٹتا۔ ایک رات وہ گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے وہ درخت اس پر ہنس رہا ہو۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر اس درخت کی طرف غور سے دیکھا تو وہ فضل کو ایک بھیڑیے جیسا لگا، جس کے سامنے کے بڑے بڑے دانت خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بھیڑیا اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضل بھاگ کر اندر گیا اور کمرے میں پڑے ایک کیبن سے جو کہ مٹی کے تیل سے بھرا ہوا تھا لے کر اسی طرف بھاگتا ہوا درخت تک پہنچا۔ اسے ایک زور کا دھکا لگا لیکن اس نے اپنے آپ کو اب کی بار گرنے سے بچا دیا اور پھر اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ درخت پر وہ مٹی کا تیل بھی چھڑکتا رہا۔ اسی وقت درخت سے رونے پیٹنے اور آہوں کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اس نے کسی بھی آواز پر دھیان نہ دیا۔ تیل چھڑک کر اس نے درخت کو آگ لگا دی۔ سرسبز درخت نے بہت آہستہ آہستہ آگ پکڑی اور پھر آگ تیز ہونے لگی۔ آگ کے تیز ہوتے ہی وہ چیخو پکار بھی تیز ہو گئی جو اس درخت سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کا شور بڑھتے ہی گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر آنے لگے۔ پہلے ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کو سمجھ میں آئی تو وہ سارے فضل کو گالیاں دینے لگے۔ وہ فضل کو یہ سب کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن وہ ان چیخوں کو سن کر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے گاؤں کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور پھر سارے لوگ شور مچاتے ہوئے گاؤں سے جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنے میں وہ درخت جل کر کوئلہ بن چکا تھا اور فضل اس کے سامنے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سب کر کے اسے فرحت سی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنے آپ کو سرور میں محسوس کرنے لگا۔ درخت کے جلنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور والدین کے کمرے میں والد کی چارپائی پر بیٹھ کر بہت رویا۔ ابا اماں، میں نے آج آپ کا بدلہ لے لیا۔
اور پھر وہ خیالوں میں اپنے والدین سے باتیں کرتے کرتے ادھر ہی سو گیا۔ اسے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے چارپائی ہلنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زوردار زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگائی ہی تھی کہ اتنا زوردار جھٹکا لگا جس سے وہ مکان پورا ہلنے لگا اور پھر ایک دھماکے سے اس کے اوپر آ گرا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ملبے کے بوجھ تلے دب گیا ہو اور پھر اس کا دم گھٹنے لگا اور اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ سارا گاؤں جنگل میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ سب ڈر رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ساری رات انہوں نے جنگل میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تو فضل کے گھر کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس جگہ ایک بہت ہی بڑی قبر سی بنی ہوئی تھی، جبکہ ان کے گھروں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں والے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب چلے گئے۔ مکان گر کر قبر کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کی چار دیواری نے اندر کی طرف گر کر اس قبر کے ساتھ ایک چبوترے کی شکل بنا دی تھی۔ قبر کے اوپر کسی جنگلی بوٹی نے سفید رنگ کے پھول کھلائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس قبر کے پاس کھڑے حیران ہو رہے تھے، جس کے نیچے دب کر فضل بھی اب ابدی نیند سو چکا تھا، اور ساتھ ہی وہ جلا ہوا درخت انہیں مسکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جنات اپنے مسکن یعنی ان درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا انتقام لے چکے تھے۔